यूहन्ना रसूल की मार्फत खुदावंद की इंजील के 20वें बाब की 24वीं और फिर 26वीं से 29वीं आयत में लिखा गया, वो आपके सामने पढ़ रहा हूँ। यूहन्ना रसूल की मार्फत खुदावंद की इंजील 20वां बाब उसकी 24वीं आयत और उसके बाद 26 से 29वीं आयत तक। 24वीं आयत में लिखा है, मगर उन 12 में से एक शख्स यानी तोमा, जिसे ताओम कहते हैं, यीशु के आने के वक्त उनके साथ ना था। 26वीं आयत से लिखा है, 8 रोज़ के बाद जब उसके शागिर्द फिर अंदर थे और तोमा उनके साथ था और दरवाजे बंद थे, यीशु ने आकर और बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हारी सलामती है। फिर उसने तोमा से कहा, अपनी उंगली पास लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ पास लाकर मेरी पसली में डाल और बेएतकाद ना हो बल्कि एतकाद रख। तोमा ने जवाब में उससे कहा, ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा। यीशु ने उससे कहा, तू तो मुझे देखकर ईमान लाया है, मुबारक वो हैं जो बगैर देखे ईमान लाए। खुदावंद की बरकत उसके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हो। अब आइए एक दफ़ा फिर अपने सरों को खुदावंद के हज़ूर झुकाएं और दुआ मांगें। खुदावंद यीशु मसीह में हमारे रहीम बाप, बड़ी आजिज़ी, हलीमी और फ़रोतनी के साथ यीशु मसीह के अज़ीम और कादिर नाम में तेरे फजल के तख्त के सामने आए हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हुए आज के इस खूबसूरत दिन के लिए तो अपना करम फरमा, अपना रहम कर, ताकि रूहुल कुद्स की रहनुमाई में तेरा पाक कलाम सुनाया जाए, रूहुल कुद्स की रहनुमाई में सुना जाए और कायलियत पाकर इस पर अमल किया जाए। तेरा अपना खादिम अपनी तमाम खामियों कमज़ोरियों समेत तेरे हुजूर हाजिर है। तो अपने करम से नवाज कि जो कुछ भी पेश किया जाए वो तेरी पाक मर्ज़ी के मुताबिक। इस बात का इकरार करता हूँ कि मेरा इल्म और अक्ल दोनों नाक़िस हैं। रूहुल कुद्स की रहनुमाई के लिए इल्तिजा करता है। बख्श दे कि हम सारे खुदावंद तेरी आवाज़ को पूरी तवज्जो के साथ सुने और इस पर अमल करने वाले बने। यीशु मसीह के अजीम और कादिर नाम में मांगते हैं, आमीन। असीस भाइयों और असीस बहनों, मसीही ज़िंदगी में बहुत से दिन ऐसे हैं जो अपनी अपनी अहमियत रखते हैं। मिसाल के तौर पर हम बड़ा दिन बड़े जोश व खरोश से मनाते हैं कि खुदा का बेटा हमारी नजात के लिए इस दुनिया में आया। उसके बाद नया साल अगरचे पूरी दुनिया के लिए होता है, लेकिन मसीही दुनिया उसे एक ख़ास मकसद के तहत मनाती है। उसके बाद जिस रात खुदावंद यीशु मसीह पकड़वाया गया, उस रात भी मसीही दुनिया खुशूसी इबादत का इनेकाद करती है। फिर मुबारक जुमा आता है जिसमें मसीही इकट्ठे होते हैं और खुशूसी इबादत करते हैं। फिर उसके बाद तीसरे दिन उसका मुर्दों में से जी उठना जोश व खरोश के साथ मनाया जाता है। मैं समझता हूँ कि आज का दिन भी अपनी ज़ात में एक बहुत ख़ास दिन है। वो एक अलग बात है कि हम समझते नहीं हैं, लेकिन कलाम मुक़द्दस ये बता रहा है
کہ آج کے دن کیا ہوا اور آج کے دن کی کیا اہمیت ہے، یہ آپ کے سامنے آج رکھنا چاہتا ہوں۔ 24ویں آیت میں ہم نے دیکھا کہ جہاں شاگرد جمع تھے، ایک شخص یعنی توما، جسے توأم کہتے ہیں، یسوع کے آنے کے وقت ان کے ساتھ نہیں تھا۔ شاگرد ایک جگہ اکٹھے ہیں، خوف میں مبتلا ہیں، دروازے بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کسی کو خیال نہیں آیا کہ یسوع نے کہا تھا کہ میں تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا۔ چلیے وہ پچھلے اتوار ہم نے دیکھ لیا، 2 شاگرد یوحنا اور پطرس قبر پر جاتے ہیں، قبر خالی پاتے ہیں۔ مریم مگدلینی وہاں جاتی ہے، وہ بھی قبر کو خالی دیکھتی ہے۔ اب یہ شاگرد ابھی تک یہودیوں کے ڈر سے دروازے بند کر کے بیٹھے ہوئے۔ مریم مگدلینی گئی، اس نے پہچان بھی لیا کہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ شاگردوں کو یہ بات بھی پتہ چل گئی، لیکن ایک طرح سے افسوس یہ ہے کہ وہ ابھی تک خوف میں مبتلا، دروازے بند کر کے بیٹھے ہوئے۔ تو جس روز خداوند یسوع مسیح جی اٹھا، اس شام جب خداوند اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوا تو توما جو ہے وہ ان کے ساتھ نہیں تھا۔ پھر خدا کا پاک کلام یہ بتاتا ہے کہ اس کے ساتھیوں نے، باقی شاگردوں نے کہا کہ ہم نے خداوند کو دیکھا۔ یہ لفظ دھیان میں رکھنا کہ شاگردوں نے یہ کہا تھا، 25ویں آیت میں لکھے، پس باقی شاگرد اس سے کہنے لگے کہ ہم نے خداوند کو دیکھا، مگر اس نے ان سے کہا جب تک میں اس کے ہاتھوں میں میخوں کے سوراخ نہ دیکھ لوں اور میخوں کے سوراخوں میں اپنی انگلی نہ ڈال لوں اور اپنا ہاتھ اس کی پسلی میں نہ ڈال لوں، ہرگز یقین نہ کروں۔ اب میں آج اس بحث میں نہیں جانا چاہتا کہ کتنے شاگرد تھے جنہوں نے اسے کہا تھا کہ ہم نے خداوند کو دیکھا، 10 تھے یا 11 تھے، لیکن 10 بھی ہوں تو پھر بھی 10 بندوں کی گواہی ایک بندہ نہیں مانتا۔ اس کے ساتھی ہیں، جانتا بھی ہے کہ یہ میرے ساتھی ہیں، شاگرد ہیں خداوند کے، جھوٹ نہیں بول سکتے، لیکن ماننے کو تیار نہیں ہے۔ جو آپ کے آواز آئی تھی نا کہ 10 تھے، باقی یہ 24ویں آیت میں لکھے مگر ان 12 میں سے ایک شخص، تو یہ میں نے اسی لیے کہا تھا کہ ابھی اس بحث میں میں نہیں جا رہا۔ اب 26ویں آیت میں ہم جب جاتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ 8 روز کے بعد جب اس کے شاگرد پھر اندر تھے، یہ گواہی دے دی ہے کہ ہم نے خداوند کو دیکھا ہے، جی اٹھا ہے، لیکن ابھی خوف نہیں گیا، ابھی تک اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ خداوند 8 روز کے بعد پھر شاگردوں پر ظاہر ہوتا ہے، ان کے بیچ میں آ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے تمہاری سلامتی۔ صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ بعض موقعوں پر خداوند یسوع مسیح اپنے آپ کو خاص انداز سے ظاہر کرتا، جب کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی۔
اور یہاں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ بند دروازوں میں سے وہ داخل ہو گیا۔ خداوند یسوع مسیح نے جی اٹھنے کی شام اپنے شاگردوں پر اپنے آپ کو ایک خاص انداز میں ظاہر کیا، اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اپنے پلے یہ بات باندھ لیں کہ جب خداوند اپنے آپ کو خاص انداز میں ظاہر کرتا ہے تو پھر برکتیں بھی خاص ہی ملتی ہیں، اور ایسے موقعوں پر جو لوگ غیر حاضر ہوتے ہیں وہ ان برکتوں سے محروم رہ جاتے ہیں، اور اس طرح اگرچہ وہ اس دنیا میں محسوس نہیں کرتے لیکن بہت بڑا نقصان اٹھاتے ہیں۔ جب بھی آپ جماعتی عبادت میں، دعا میں شریک ہوتے ہیں تو یہ توقع رکھیں کہ ہم یسوع مسیح کو دیکھیں گے۔ ہفتہ وار عبادت ہو، اتوار کی عبادت ہو، یا کسی عبادت میں بھی آپ جاتے ہیں تو آپ توقع رکھیں کہ خداوند وہاں حاضر ہے۔ توما کی طرح آج بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہلاتے تو مسیحی ہیں لیکن فضل کے جو وسائل ہیں ان سے غیر حاضر رہتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے کہ یسوع کا شاگرد ہے اور یسوع کے مردوں میں سے جی اٹھنے والے دن ہی غیر حاضر ہے۔ اب غیر حاضری کا نقصان کیا ہوا؟ غیر حاضری بہت بڑے بڑے نقصانات کرتی ہے۔ آپ دیانتداری کے ساتھ اگر آپ اپنا جائزہ لیں تو آپ کو بھی پتہ چل جائے گا کہ خدا کے حضور سے ہماری غیر حاضری سبت کے دن، اتوار کے دن بہت سے نقصانات کا سبب بنتی ہے، ہم محسوس کریں یا نہ کریں۔ ایک اور شاگرد بھی تھا جو ایک خاص موقع پر غیر حاضر ہو گیا تھا۔ اسی انجیل کا 13واں باب، یوحنا رسول کی معرفت خداوند کی انجیل، اس کا 13واں باب کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح نے جان لیا کہ میرا وقت آ پہنچا ہے، 13ویں باب کی 4 آیت سے پڑھ کے دیکھ لیجیے، تو اس نے یہ کیا اور جان لیا کہ میں دنیا سے رخصت ہو کر باپ کے پاس جاؤں، تو یسوع نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے اور اپنی کمر میں بندھے ہوئے رومال سے پونچھنے شروع کی۔ اس کے بعد یسوع نے یہ گواہی دی، 21ویں آیت پڑھ رہا ہوں۔ یہ باتیں کہہ کر یسوع اپنے دل میں گھبرایا اور یہ گواہی دی کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم میں سے ایک شخص مجھے پکڑوائے گا۔ خداوند نے وعدے کر دی کہ تم میں سے ایک شخص، شاگردوں میں سے ایک شخص مجھے پکڑوائے گا۔ خداوند نے دشمنوں کی بات نہیں کی، اپنے مخالفوں کی بات نہیں کی، فقیہوں اور فریسیوں کی بات نہیں کی، یہ بات وہ شاگردوں کو کہہ رہا ہے کہ تم میں سے ایک شخص مجھے پکڑوائے گا۔ شاگرد پریشان ہوئے کہ ایسا ہو نہیں سکتا، کون ہے جو ہم میں سے پکڑوائے گا؟ تو ساری بات کرتے کرتے 25ویں آیت میں لکھا ہے، اس نے اسی طرح یسوع کی چھاتی کا سہارا لے کر کہا، اے خداوند، وہ کون ہے؟ کون ہے جو ہم میں سے تجھے پکڑوا سکتا ہے؟ تو 26ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح نے اس بندے کی نشانی بتا دی۔ لکھا ہے،
یسوع نے جواب دیا کہ جسے میں نوالا ڈبو کر دے دوں گا وہی ہے۔ اب اسی سے سمجھ جانا چاہیے تھا کہ بھئی کیا ہونا ہے، محتاط ہو جاتا۔ پھر آگے لکھا ہے، پھر اس نے نوالا ڈبویا اور لے کر شمعون اسکریوتی کے بیٹے یہودا کو دے دیا۔ اب تو باقی شاگردوں کو پتہ چل گیا ہوگا نا کہ کون ہے۔ یہودا کو خود بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ کون کس کی طرف اشارہ اور کون پکڑوائے گا، لیکن ابھی تک اسے احساس نہیں ہوا کہ میں اب بھی سمجھ جاؤں، میں اب بھی اپنا ارادہ بدل لوں۔ لیکن جب شیطان سر پر سوار ہوتا ہے تو پھر انسان نہیں سمجھتا۔ اور سر پر سوار ہونے کا جو یہاں لکھا ہے، سنیے کیا لکھا ہوا ہے۔ جب خداوند نے اسے نوالا ڈبو کر دے دیا تو لکھا ہے، اس نوالے کے بعد شیطان اس میں سما گیا۔ بس یسوع نے اس سے کہا کہ جو کچھ تو کرتا ہے جلد کر لے۔ اب تو سب کو پتہ چل گیا نا، لیکن چونکہ شیطان اس میں سمایا ہوا تھا اس لیے اس نے ابھی بھی اپنا ارادہ نہیں تبدیل کیا کہ اب تو میں اوپن ہو گیا ہوں، اب تو سارا کچھ واضح ہو گیا کہ میں ہی ہوں جو پکڑوائے گا خداوند کو۔ بجائے اس کے کہ ساتھی شاگردوں کو بھی کہے کہ بھائی مجھے معاف کر دو، خداوند کو کہے کہ خداوند نہیں میں نہیں ایسا کروں گا، مجھے معاف کر دے، میرے دل میں تھی یہ بات لیکن اب میں ایسا نہیں کروں گا۔ کیا کیا اس نے؟ 28ویں آیت میں لکھے، مگر جو کھانا کھانے بیٹھے تھے ان میں سے کسی کو معلوم نہ ہوا کہ اس نے یہ اس سے کس لیے کہا، چونکہ یہودا کے پاس تھیلی رہتی تھی، اس لیے باس نے سمجھا کہ یسوع اس سے یہ کہتا کہ جو کچھ ہمیں عید کے لیے درکار ہے خرید دے، یا یہ کہ محتاجوں کو کچھ دے دے۔ میں اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں اور آپ سب سے بھی گزارش کر رہا ہوں، گرجا گھر کے یا لوگوں کے چندے کے پیسے بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ یہ یہودا کے پاس تھیلی رہتی تھی، انجام دیکھ لیں کیا ہوا۔ اگر میں یا آپ ان چندوں میں کوئی ایسی بے ایمانی کرتے ہیں تو حال دیکھ لیجیے۔ چلیے ہمارا آج یہ مقصد نہیں ہے، پھر کیا ہوا؟ بس وہ نوالا لے کر فی الفور باہر چلا گیا اور رات کا وقت تھا۔ یہ بتانا چاہتا تھا آپ کو کہ بجائے اس کے کہ وہ یسوع اور اپنے ساتھی شاگردوں کے ساتھ ہو، وہ نوالا لے کر کہاں چلا گیا؟ اس محفل سے چلا گیا، وہاں سے ہی اٹھ گیا اور رات کا وقت تھا۔ پھر کلام مقدس یہ بتاتا ہے کہ جب وہ غیر حاضر ہوا، خداوند اور اس کے شاگردوں سے بچھڑ کر، ان کو چھوڑ کر جب غیر حاضر ہوا تو وہ یسوع کے دشمنوں کا ساتھی بن گئے۔ غور کیجئے ذرا کہ یسوع کی رفاقت سے نکلا ہوا شخص وہاں سے غیر حاضر ہو کر یسوع کا شاگرد، یسوع کا ساتھی ہونے کی بجائے یسوع کے دشمنوں کا ساتھی بن گیا۔ اور پھر لکھا ہے کلام مقدس میں کہ 18ویں باب کی 3 آیت میں لکھا ہے، بس یہودا سپاہیوں کی پلٹن اور سردار کاہنوں اور فریسیوں سے پیادے لے کر مشعلوں اور چراغوں اور ہتھیاروں کے ساتھ وہاں آیا۔ یہ سارے لوگ خود آئے ہیں پکڑنے کے لیے یسوع کو؟ یہ بندہ لایا ہے جو خداوند کے ہاں سے غیر حاضر ہے، جا کے دشمنوں کا ساتھی بن گیا، دشمنوں کے ساتھ مل کر۔ پس یہودا سپاہیوں کی پلٹن اور سردار کاہنوں اور فریسیوں سے پیادے لے کر مشعلوں اور چراغوں اور ہتھیاروں کے ساتھ وہاں آئے۔ اب غور کر لیجئے
کہ یسوع کے ہاں سے غیر حاضری نے کیا کر دیا۔ یسوع اور اپنے ساتھی شاگردوں کا ساتھی ہونے کے بجائے یسوع کے دشمنوں کے ساتھ جا کھڑا ہوا۔ دیکھا آپ نے کہ غیر حاضری کیا کر دیتی ہے؟ یسوع کے شاگرد کو یسوع کے دشمنوں کا ساتھی بنا دیا غیر حاضری۔ پیسوں کے لالچ میں اندھا ہو کر یسوع کا ساتھی ہونے کے بجائے یسوع کے دشمنوں کا ساتھی بن گیا۔ یہ غیر حاضری کا نقصان ہوا۔ پرانے عہد نامے میں ایک شخص کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی ڈیوٹی سے غیر حاضر تھا۔ اس کی غیر حاضری نے کیا گل کھلایا؟ سیموئیل کی دوسری کتاب اگر آپ دیکھیں، اس کا 11واں باب اور پہلی اور دوسری آیت میں یوں لکھا، اور ایسا ہوا کہ دوسرے سال جس وقت بادشاہ جنگ کے لیے نکلتے ہیں، داؤد نے یوآب اور اس کے ساتھ اپنے خادموں اور سب اسرائیلیوں کو بھیجا، اور انہوں نے بنی عمون کو قتل کیا اور ربا کو جا گھیرا، پر داؤد یروشلم ہی میں رہا۔ داؤد کا کام تھا آگے لگ کر اس جنگ میں شریک ہونا، لیکن اس نے باقیوں کو بھیج دیا اور خود اپنی اس ڈیوٹی سے غیر حاضر ہو گیا۔ آپ سب کو پتا پھر کیا ہوا؟ ہتی یوریا کی بیوی کے ساتھ حرام کاری، ہتی یوریا کا قتل۔ اس غیر حاضری میں اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ زنا ہوا اور قتل ہوا۔ غیر حاضری اس طرح کے گھنونے کام بھی کروا سکتی ہے۔ جب آپ خدا کے حضور حاضر ہونے کے بجائے ادھر ادھر ہوں گے خدا کے حضور سے، تو پھر ایسے ہی بھیانک نتائج نکل سکتے ہیں۔ چلیے واپس اپنی بات پر آتے ہیں کہ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بات نہیں گئے گرجے، نہیں گئے عبادت میں، تو کیا فرق پڑ گیا؟ فرق پڑتا، آپ کو شاید نہیں پڑتا، مجھے شاید نہیں پڑتا، لیکن خداوند کے حضور ہماری غیر حاضری محسوس کی جاتی ہے۔ خداوند ہماری غیر حاضری کو محسوس کرتا۔ اگر محسوس نہ کرتا ہوتا تو پھر وہ اس طرح نہ کہتا جس طرح اس نے کہا۔ شاید میں سارے لوگوں کو نہیں ملتا گرجے کے بعد، مجھے نہ شاید معلوم ہو کہ کون گرجا گھر میں آیا تھا کون نہیں آیا تھا۔ ہم ایک دوسرے سے چھپ سکتے ہیں، ایک دوسرے سے پردہ کر سکتے ہیں۔ شاید آپ کی غیر حاضری کا خادم کو علم نہ ہو، لیکن خداوند کو سب معلوم ہوگا، کیونکہ وہ دلوں اور گردوں کا جاننے والا۔ توما کو کیا معلوم تھا کہ ایک وقت آئے گا جب پوری دنیا میں، اور جب تک یہ دنیا قائم ہے اس وقت تک توما کی زندگی کی یہ خامی جو ہے یہ دہرائی جاتی رہے گی کہ جس دن خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا، شام کو خداوند اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوا تو توما اس وقت موجود نہیں تھی۔ جس طرح آج ہم ذکر کر رہے ہیں، کتنا بڑا نقصان تھا، کتنی بڑی ایک طرح سے بدنامی والی بات ہے۔ خداوند نے اس کی غیر حاضری کو محسوس کیا، اور 26ویں آیت میں لکھے، 8 روز کے بعد جب اس کے شاگرد پھر اندر تھے اور توما ان کے ساتھ تھا اور دروازے بند تھے، یسوع نے آ کر اور بیچ میں کھڑا ہو کر کہا، تمہاری سلامتی۔ یہ خداوند کا خاصہ ہے، کیونکہ وہ سلامتی کا شہزادہ ہے۔ جہاں کہیں بھی وہ جاتا ہے وہ سلامتی ضرور چاہتا ہے، اور یسوع کے بغیر سلامتی ممکن نہیں ہے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر اس نے توما سے کہا،
غیر حاضری محسوس کی کہ نہ خداوند نے؟ باقی 10 یا 11 جو مرضی کہہ لو، ان سے مخاطب تو نہیں ہوا خداوند؟ جو غیر حاضر تھا براہ راست خداوند اسی سے مخاطب ہوا، اور توما سے مخاطب ہو کر خداوند نے کیا کہا؟ اسی لیے میں نے کہا تھا وہ دلوں اور گردوں کو جانتا ہے۔ شاگردوں نے تو نہیں بتایا ہوگا کہ خداوند وہ اس طرح کہتا، خداوند خود جانتا ہے کہ اس نے کیا کہا تھا۔ کیا کہا تھا؟ کہ جب تک میں اس کے ہاتھوں میں میخوں کے سوراخ نہ دیکھ لوں اور میخوں کے سوراخوں میں اپنی انگلی نہ ڈال لوں۔ اب دیکھتے ہیں کتنی بڑی بڑی میخیں لگی ہوں، اور اپنا ہاتھ اس کی پسلی میں نہ ڈال لوں، ہرگز یقین نہ کروں گا۔ ایک ہوتا ہے صرف یقین نہیں کروں گا، اس نے کہا میں مانوں گا نہیں، ہرگز نہیں مانوں گا، جو مرضی کہتے رہو۔ میں خود اس کے ہاتھوں میں میخوں کے سوراخ دیکھ کر ان میں انگلی ڈالوں گا، اپنا ہاتھ اس کی پسلی میں ڈالوں گا، پھر مجھے پتہ چلے گا کہ وہی یسوع مسیح۔ اب خداوند نے اسے براہ راست آ کر کہا، اپنی انگلی پاس لا کر۔ خداوند نے اسے لعنت ملامت نہیں کی، یہ بات یاد رکھیے۔ یہ نہیں پوچھا کہ تو اس دن کہاں تھا بھائی، اور تو نے کیوں شک کیا اپنے ساتھیوں پر۔ سیدھا خداوند نے آ کر کہا کہ اپنی انگلی پاس لا کر میرے ہاتھوں کو دیکھ، اور اپنا ہاتھ پاس لا کر میری پسلی میں ڈال، اور بے اعتقاد نہ ہو بلکہ اعتقاد رکھ۔ یقین جانیے، میں جب یہ پیغام تیار کر رہا تھا مجھے اپنی ذات میں بڑی شرم آئی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگرچہ آپ کے نزدیک، میرے نزدیک یہ اچھی بات نہیں ہے کہ ہم اسے کہتے ہیں کہ جی توما شکی شخص تھا، اس نے شک کیا، کبھی اس کے کردار کو اس سے بڑھ کر بھی دیکھو۔ جب خداوند نے کہا کہ اپنی انگلی پاس لا کر میرے ہاتھوں کو دیکھ اور اپنا ہاتھ پاس لا کر میری پسلی میں ڈال، کوئی بہانہ نہیں کیا، ہماری طرح نہیں تھا۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے شرم آئی تھی اپنی ذات میں، ہماری طرح نہیں تھا بہانے بنا، او جی کی تو اندر سے بس وہ فلانا آیا، وہ فلانے رشتہ دار دی اے ہو گیا، انہاں دی شادی سی، اسی اوتھے چلے گئے، انج ہو گیا، او مینوں فلانا دھکے نہ کھچ کے لے گیا، مینوں فلانے نے دھکے نہ اے کام کہہ دیتا۔ کوئی بہانہ نہیں بنایا، ہماری طرح ہوتا تو 20 بہانے بناتا۔ یہ ہے ایمانداروں کا خاصہ، جب وہ خداوند کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو بغیر بہانے کے کھڑے ہوتے ہیں۔ اگرچہ ٹھیک ہے اس نے شک کیا ہے، لیکن جب خداوند نے کہا آجا شک دور کر لے، دیکھ لے جو تو چاہتا ہے، کوئی بہانہ نہیں کیا، ایک لفظ نہیں منہ سے نکلا۔ ہمارے خدا کے گھر سے غیر حاضر ہونے کے 20 سبب ہو سکتے ہیں۔ کسی سے پوچھو بہن جی گرجے نہیں آئے، بھائی جی گرجے نہیں آئے، نہ ہمیں شادیاں چھوڑتی ہیں، نہ ہمیں عقیقے چھوڑتے ہیں، نہ ہمیں رشتہ داریاں چھوڑتی ہیں، نہ ہمیں کرکٹ میچ چھوڑتے ہیں، نہ ہمیں اور چیزیں چھوڑتی ہیں، اور کچھ نہیں تو ہمارے باہمی اختلاف، آپس کے اختلاف ہی نہیں چھوڑتے۔ جی ہم اس لیے گرجے نہیں آئے تھے، فلاں چونکہ آیا اس لیے ہم نے گرجے نہیں آنا۔ غصہ ایک دوسرے پر، اختلاف ایک دوسرے کے خلاف، اور غصہ سارا نکال دینا خداوند پر اور اس کے گرجے پر۔ ہماری تو غیر حاضری کی یہ وجہ ہوتی ہے نا۔ بہنوں سے پوچھو تو بڑے چرتے جی بھانڈے جڑے سن، کپڑے بڑے جڑے سن، آج تو ہی نہیں ہے۔ یہی دن ملے آپ کو، اس کی غیر حاضری کے بارے نہیں لکھا کہ توما کیوں غیر حاضر ہے، لیکن ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم کیوں غیر حاضر ہیں۔ ہمارے پاس تو آپ کو بتایا نا کہ بڑے بہانے ہوتے ہیں۔ اب نقصان اسے کیا ہوا باقی بات بعد میں کرتا ہوں۔ جب خداوند پہلے دن ظاہر ہوئے تھے تو خداوند نے آتے ہی سلامتی چاہی، اور پھر ان کے کہے بغیر، کسی کا تقاضا کیے بغیر، کسی شاگرد نے تقاضا نہیں کیا کہ لا اپنی پسلی دکھا، میخوں کے سوراخ دکھا۔ جب پہلے دن شام کو خداوند ظاہر ہوا تو وہاں لکھے یسوع آ کر بیچ میں کھڑا ہوا اور ان سے کہا تمہاری سلامتی ہو۔
اور یہ کہہ کر اس نے اپنے ہاتھوں اور پسلی کو انہیں دکھایا. کسی کی ڈیمانڈ پہ، کسی کے کہنے پہ نہیں دکھایا، خود ہی دکھا دیا تاکہ وہ شک نہ کرے. بس شاگرد خداوند کو دیکھ کر خوش ہوئے. یہ نقصان دیکھیں کیا ہے. ایک تو خداوند نے کہے بغیر دکھائے، پھر شاگردوں کو خوشی ہوئی. یسوع نے پھر ان سے کہا تمہاری سلامتی ہو، اور پھر کیا کہا؟ جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے اسی طرح میں بھی تمہیں بھیجتا ہوں. کیا بڑی برکت. پھر اور یہ کہہ کر ان پر پھونکا اور ان سے کہا روح القدس لو. یہ جو آج کل پھونکے مارتے پھرتے ہیں، یہ پتہ نہیں کون سے کیا بنے ہوئے. کیا یہ یسوع مسیح بن گئے؟ کیا ان کے پاس ہے روح القدس کا اختیار کہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم روح القدس دے رہے ہیں؟ خداوند یسوع مسیح نے پھونکا اور انہیں کہا روح القدس لو، اور پھر اسی اختیار کے ساتھ یہ بھی کہہ دیا جن کے گناہ تم بخشو ان کے بخشے گئے ہیں، جن کے گناہ تم قائم رکھو ان کے قائم رکھیں. کیا کیا برکتیں یہاں ملی ہیں. خوشی ملی ہے، شک دور ہوا ہے، یہ اختیار ملا ہے گناہ بخشنے کا اور قائم رکھنے کا، روح القدس ملا. آج جب 8 روز کے بعد پھر خداوند ظاہر ہوتا ہے، میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا، مہربانی کر کے سمجھ لیں کہ توما ان اختیارات میں شامل نہیں تھا، لیکن جو خوشی اس دن ان شاگردوں کو اکٹھے بیٹھے ہوئے ملی ہے وہ شاید آج کے دن نہ ہو. اس نے یہ باتیں بھی نہیں دہرائی جو اس نے پہلے دن کی تھی، لیکن خداوند کی اپنی زبان سے وہ الفاظ سننے سے محروم رہا جو اس نے پہلے دن کہے تھے. واپس اپنی بات پر آتے ہیں کہ جب خداوند نے کہا کہ لیا بھائی اپنی انگلی پاس لا کر میرے ہاتھوں کو دیکھ اور اپنا ہاتھ پاس لا کر میری پسلی میں ڈال اور بے اعتقاد نہ. یقین جانیے کہ جو الفاظ توما نے کہے ہیں ان شاگردوں نے دیکھا ہے، گواہی ہے ان کے پاس، یسوع ان پر ظاہر ہوا ہے، اختیارات ملے ہیں، برکتیں ملی ہیں، لیکن یہ ابھی انہوں نے نہیں کہا. جب خداوند نے توما کو کہا تو سیدھا پکار اٹھا، کوئی بہانہ نہیں، کچھ نہیں. احساس ہو گیا کہ میں غیر حاضر تھا. سیدھا پکار اٹھا، اے میرے خداوند، اے میرے خدا. یہ بہت بڑی بات تھی. میں نے شروع میں کہا تھا کہ اے میرے خداوند کے الفاظ کو یاد رکھیے. شاگردوں نے توما کو یہی کہا تھا کہ ہم نے خداوند کو دیکھا ہے. مریم کے بارے پچھلے اتوار ہم نے دیکھا تھا کہ اس نے کہا کہ میرے خداوند کو کہیں رکھ دیا ہے انہوں نے، یہاں سے لے گئے ہیں. لیکن توما واحد شخص ہے، پہلا شخص ہے جو یسوع کے جی اٹھنے کے بعد یہ اقرار اور اعلان کرتا ہے، اے میرے خداوند، اے میرے خدا. باقی شاگردوں نے خداوند تک رہے، اے میرے خدا تک صرف توما ہی پہنچا جی اٹھنے کے بعد. تو عزیز بھائیوں اور عزیز بہنوں، توما کی غیر حاضری ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج کہ خدا اسے محسوس کرتا ہے. کیونکہ کلام مقدس یہ کہتا ہے کہ وہ اپنی بھیڑوں کو نام بنام جانتا ہے. تو کیا ہمیں نام بنام نہیں جانتا؟ ہماری غیر حاضری محسوس نہیں کرتا جب ہم گرجے نہیں ہوتے، تو جب ہم عبادت میں نہیں ہوتے، یا جب ہم اس کی حضوری میں نہیں جھکتے؟ شاید اتوار کے روز گرجے نہ آ کے، غیر حاضر ہو کے
जिस्मानी आराम तो आपको मिल जाए, लेकिन आप रूह के आराम से महरूम रहते हैं। शायद आपको दुनियावी दौलत तो मिल जाए, लेकिन रूहानी सुकून नहीं मिल सकता। खुदा के घर से गैर हाजिरी के बायस शायद आप दुनिया तो हासिल कर लें, लेकिन अपनी रूह का नुकसान कर बैठे, क्या फायदा। खुदा के घर से गैर हाजिर होकर शायद आप अपने रिश्तेदारों को तो खुश कर लें, अपने दोस्तों को तो खुश कर लें, लेकिन खुदा को नाराज कर बैठे। रिश्तेदारों की खुशी कुछ माने नहीं रखेगी। जब खुदा नाराज होगा तो फिर आपको पता चलेगा कि हमने क्या किया। मरियम ने जब यीशु मसीह को कब्र पर पहचाना था तो उसने भी वो अल्फाज नहीं कहे थे जो आज तोमा कहता। उसने भी ये कहा था, रब्बूनी, यानी आए उस्ताद। अजीज भाइयों और अजीज बहनों, आइए आज तोमा को महज एक शक करने वाला शख्स ना समझें, बल्कि उसकी पैरवी करते हुए आज यीशु मसीह को ना सिर्फ अपना खुदावन बल्कि अपना खुदावन खुदा तस्लीम करें। अपनी जिंदगी में अव्वल मकाम खुदावन खुदा को देना सीखें, ना कि अपनी मसरूफियात को दें। अव्वल मकाम अपने रिश्तेदारों और दोस्त अहबाब को ना दें, बल्कि खुदावंद खुदा को देना सीखें और कोशिश करें कि खुदावंद की हजूरी से गैर हाजिर ना हो। क्योंकि आप जानते हैं कि किस दिन, आपको क्या मालूम कि किस दिन खुदा क्या बरकत देगा। इसलिए खुदावंद चाहता है कि हम उसकी हजूरी से कभी गैर हाजिर ना हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे और तोमा की तरह ये तस्लीम और इकरार करने का फजल बख्शे और सबके सामने हम ये गवाही दे सकें, आए मेरे खुदावंद, आए मेरे खुदा। खुदावंद आप सबको बरकत बख्शे। हम दुआ मांगते हैं। खुदावंद मसीह यीशु में हमारे रहीम बाप, दिल की गहराइयों से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे प्यार और फजल के लिए, तेरे पाक कलाम के लिए। बख्श खुदावंद के मुर्दों में से जी उठा मसीह ही हमारा खुदावंद खुदा हो। बख्श दे कि हम तेरे शब्द का एहतराम करें, उसे मुकद्दस जानें, अपने पांव रोक रखें, अपनी खुशी के तालिब ना हों बल्कि तेरी खुशी के तालिब हों। अपनी ज़िंदगियों में अव्वल मकाम तुझे दें, तेरे हुजूर से खुदावंद गैर हाजिर ना हों, ताकि हम गुनाहों में ना घिरे जाएं, इब्लीस के हत्थे ना चढ़े। बख्श खुदावंद की अपनी ज़िंदगियों में सबसे बढ़कर तुझे प्यार करने वाले, जो कुछ हमने सुना उस पर अमल करने की तौफीक अता कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।